औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, फॉरवर्ड पब्लिक ई लर्निंग जमात दाहा में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी इस्लामियात की टीचर मैडम रेहाना और आज इस क्लास में हम सबक हुकूकुल इबाद, इंसानी रिश्तों और ताल्लुकात से मुतल्लिक़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और इरशादात का हिस्सा अव्वल पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसकी मैं वजाहत भी करूँगी। जी तो प्यारे बच्चों, इस्लामियात की आप बुक निकालें, सफ़ा नंबर 113 पे आ जाएं। यहाँ पे आपको चैप्टर नज़र आएगा हुकूकुल इबाद, इंसानी रिश्तों और ताल्लुकात से मुतल्लिक़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और इरशादात। बेटा पेंसिल अपने हाथ में पकड़ें, जो मैं मीनिंग्स बताती जाऊँ आप उसे नोट करते जाओ। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और इरशादात गरामी से ने इंसानी ज़िंदगी इज़्ज़त व नामूस और मालो इसबाब को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के मुताबिक इंसान को हक़ हासिल है कि मुआशरा उसकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत के ज़रिए इंसान को बराबरी का हक़ दिया। मुलाज़िमों और खिदमतगारों के साथ अपने बराबरी के सलूक का अमली नमूना पेश किया और उनके इस हक़ के बारे में ख़ास तौर पर ताकीद फरमाई। हमसाये के हकूक़ के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर ताकीद फरमाई। आपने फरमाया कि मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम बार बार पड़ोसी के साथ उसने सलूक की ताकीद करते रहे, यहाँ तक कि मुझे ख्याल पैदा होने लगा कि शायद अल्लाह ताला हमसाये को विरासत में शरीक कर दें। हमसाये के इस हक़ की रोशनी में इंसान को जहाँ बहुत सी जिम्मेदारियाँ सौंपी गईं, वहाँ उससे बहुत से हकूक़ भी हासिल हुए, क्योंकि हर फ़र्द किसी न किसी का हमसाया होता है। माँ बाप की हैसियत से इंसान को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में बहुत से हकूक़ हासिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारों की इयादत की ताकीद फरमाई। इस तरह बीमार को यह हक़ मिला कि उसकी देखभाल और खिदमत की जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से औरतों के एहतराम का हक़ दिया। मज़दूर को हक़ दिया कि उसे उसकी मज़दूरी फ़ौरी तौर पर अदा की जानी चाहिए। जी तो बेटा ये सफ़ा नंबर 113 की हमने रीडिंग की, इसके मीनिंग्स लिख लें। मालो असबाब, माल आपको पता है दौलत को कहा जाता है। असबाब सामान फराहम करना, मुहैया करना। नामूस बोलते हैं आबरू को। तहफ़्फ़ुज़ हिफाजत। खिदमतगार जो खिदमत करने वाले होते हैं। ताकीद तलकीन। सौंपी गई मतलब सपुर्द की गई। अयादत बीमार पुरसी, किसी को पूछने जाना। और ताकीद दोबारा आया है तलकीन में। जी तो बेटा आते हैं हम इसकी वजाहत की तरफ। आपको यहाँ पे लफ्ज़ नज़र आ रहा है हकूक़। हकूक़ जो है हक़ की जमा है। बच्चों आप बचपन से छोटी क्लासों में पढ़ते आए हो कि दो तरह के हकूक़ होते हैं, एक होता है हुकूकुल्लाह और दूसरा होता है हुकूकुल इबाद। अब हुकूकुल्लाह जो है उससे मुराद अल्लाह के हकूक़ है और हुकूकुल इबाद बंदों के हकूक़। अब अल्लाह के जो हकूक़ हैं बंदों पर, जैसे नमाज, ज़कात, हज वग़ैरह, इनसे मुराद होगी कि ये सारे अल्लाह के हकूक़ हैं। और जब बात होती है हकूक़ुल इबाद की तो उसमें जो है बंदों के हकूक़ बंदों पर ही लाज़िम है, जैसे एक दूसरे का ख्याल रखना, किसी के काम आना, ज़िंदगी बचाना, किसी को तंग ना करना। वैसे तो दोनों तरह के हकूक़ की बहुत ज़्यादा अहमियत है, मगर कहते हैं हुकूकुल इबाद इस लिहाज से ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं क्योंकि हुकूकुल्लाह तो अल्लाह के हकूक़ हैं। तो बेटा हम जानते हैं कि अल्लाह तो 70 माओं से ज़्यादा हमें प्यार करता है। वो गफूर रहीम है, वो रहमान है, वो हमारी गलतियों को माफ़ कर देगा। हुकूकुल इबाद जिसमें बंदों का हक़ जो है बंदों पे होता है। अगर एक बंदा दूसरे बंदे का हक़ मारता है तो कहते हैं जब तक वो बंदा माफ़ नहीं करेगा माफ़ी नहीं मिलती। तो इसलिए हुकूकुल इबाद की इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत है। चलते हैं अब हम हुकूकुल इबाद की तरफ, जिसकी वजाहत जितने भी हकूक़ हैं यहाँ पे हम पढ़ते जा रहे हैं, साथ साथ उसके बारे में हमारे प्यारे नबी ने ना सिर्फ उनके फरमान हैं, इरशादात हैं, बल्कि उन्होंने अपने अमल से ये सब कुछ करके बताया भी। अब जिन जिन हकूक़ का ज़िक्र आया है वो फ़र्दन एक एक करके मैं बताए देती हूँ। जैसे मज़दूरों का, मुलाज़िमों का मतलब मुलाज़िम और जो खिदमतगार होते हैं, जो हमारी खिदमत करते हैं, नौकर चाकर, उनके बारे में
ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ ان کی مزدوری ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہی ادا کر دینی چاہیے، اور ان کے ساتھ ہمیں جو ہے برابری کا سلوک بھی کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو تنخواہ وقت پر دینی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر آئیں تو وہاں حق جو ہے حقوق ہے پڑوسیوں کی، اور ہمارے پیارے نبی کے فرمان کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسیوں کے حقوق کی اتنی تلقین کی کہ مجھے شک ہوا کہ کہیں یہ جو ہے وراثت میں حصے دار ہی نہ بن جائیں ہمسائے۔ تو اس لیے پڑوسیوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں، ہمیں پڑوسیوں کا بہت خیال کرنا چاہیے، ان کی ہر خوشی غم میں شریک ہونا چاہیے، ان کی پریشانیوں میں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ چلتے ہیں پھر والدین کے حقوق کی طرف، جس کا اس سبق میں تذکرہ ہوا ہے۔ اور والدین کے حقوق بیٹا وہ تو آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ آپ کے والدین کا آپ کے اوپر کتنا حق ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے والدین سے بہت زیادہ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی ہے، اور اس کی تاکید بار بار فرمائی ہے۔ کہتے ہیں اسلامی معاشرے میں حقوق العباد میں سب سے زیادہ اگر کسی کو کسی حق کو اولیت حاصل ہے تو وہ والدین کے حقوق کی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی جو ہے خدمت وہ ہمیں اپنے فرائض میں شامل کرنا چاہیے، ان کو وقت دینا چاہیے جتنا وہ وقت ہمیں بچپن میں جوان کر کے اب تک دیتے آئے ہیں، تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم ان کی محبت کو محبت سے جواب دیں، ان کا احترام کریں، ان کی بات مانیں، اور ان کی کسی بات کو ٹالیں نہ۔ اس کا بہت زیادہ ہم خیال رکھیں۔ جب والدین خوش تو اللہ خوش، تو اس لیے ہمیں چاہیے بیٹا کہ بہت زیادہ ہم اپنے بڑوں کی، والدین کی سب کی خدمت کریں، ان کی جو ہے ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ والدین کے بعد بیٹا ذکر ہے بیماروں کے حقوق کی، اور بیماروں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں تلقین کی جاتی ہے، اسلام میں بھی ہے کہ ان کی عیادت کی جائے، ان کی مزاج پرسی کی جائے، ان کا خیال رکھا جائے۔ کس چیز کا؟ ان کے آرام کا خیال رکھا جائے۔ ہمارے نبی پاک کا ارشاد ہے کہ جس نے مریض کی عیادت کی، یعنی جو مریض کی عیادت کو کیا، تو جب تک وہ واپس نہیں لوٹے گا تب تک وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں رہے گا۔ تو ہمیں جب بھی کسی بیمار کو دیکھیں ہمیں چاہیے ہم اس کی مزاج پرسی کریں، اس کو تسلی دیں، اس سے دعائیں کروائیں، اس سے دعائیں دیں، اس کو صحت کی دعا دیں کہ اللہ اس کو کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ جو ہے اس پہ رحم کرے۔ تو اس کو تسلی ہوگی کہ ہاں میرے ساتھ یہ سارے موجود ہیں، تو آدھی بیماری تو اس مریض کی وہیں پہ ختم ہو جائے گی جب سب اس سے اتنی محبت کریں گے، اس کا خیال رکھیں گے۔ اس کے بعد چلتے ہیں بیٹا عورتوں کے حقوق، جو اسلام میں بہت زیادہ جن کی اہمیت ہے۔ بیٹیوں کی تعلیم و تربیت، پرورش، اچھی جگہ شادی، یہ سارا کچھ والدین کے فرائض میں شامل ہے۔ اور پھر شادی کے بعد شوہر پر بھی لازم ہے کہ عورت کا خیال رکھے اور اللہ سے ڈرے، جس کا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی کو جو ہے اس کا حق مہر ادا کرو، اس کو نکاح میں لیا تو اس کو سزا دینے سے بھی منع کیا، اس کا جو ہے نان نفقہ عورت کا جو نان نفقہ ہے مردوں کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہا کہ ان کے خوراک کا، ان کے لباس، ان کے رہائش کو جو ہے مرد کو لازم قرار دیا کہ اس سب چیزوں کی فراہمی عورت کے لیے آسان بنائے۔ اور ویسے بھی مرد عورت کو ایک دوسرے کا جو ہے لباس قرار دیا گیا ہے، تو ہمیں ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے سے پیار و محبت سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ جب والدین کا آپس میں پیار و محبت ہوگا تو جو ہے آنے والی نسلیں، جو ان کے بچے ہیں، وہ جب اپنے ماں باپ کو اتنے پیار محبت سے دیکھیں گے، ان کے گھر میں ماحول جو ہوگا وہ آرام و سکون والا ہوگا، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، ماں باپ کو عزت دیتی ہے، باپ ماں کو عزت دیتا ہے، تو ان کے بچوں کی پرورش میں کسی قسم کا آپ کو کوئی کمی نظر نہیں آئے گی، اور بچے جو ہیں ایک مکمل شخصیت کے طور پہ اس معاشرے میں سامنے آئیں گے۔ ان ساری چیزوں کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ جی تو بچوں چلتے ہیں ہم صفحہ نمبر 114 پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات سے یتیم کو یہ حق حاصل ہوا کہ اس سے حسن سلوک کیا جائے اور اس کی ضروریات پوری کی جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے عمل سے جنگی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ فرمایا۔ آپ نے انسان کو اس کی خلوت، عزلت
پرائیویسی کا حق دیا اور اس میں مداخلت سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بغور مطالعہ کیا جائے تو انسانی حقوق کی ایک طویل فہرست مرتب ہو سکتی ہے، جن کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے اظہار فرمایا۔ بہت سے انسانی حقوق کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا۔ انسانی حقوق اور حسن سلوک سے متعلق خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات: لوگوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا کہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں زیادہ عزت و کرامت کی نظروں میں وہی ہے جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ چنانچہ اس آیت کی روشنی میں نہ کسی عرب کو اجمی پر فوقیت حاصل ہے اور نہ کسی اجمی کو عرب پر، نہ کالا گورے سے افضل ہے، نہ گورا کالے سے۔ بزرگی اور فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ لوگوں، تمہارا رب ایک ہے، سارے انسان ہی آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے۔ اب فضیلت و برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پیروں تلے روندے جا چکے ہیں۔ قتل عمد کا قصاص لیا جائے گا۔ قتل عمد جو ہے، اس کے بارے میں ہم اگلے صفحے پر پڑھیں گے کیونکہ سارا ذکر وہیں پہ ہے۔ پہلے اس پیج پہ میننگز دیکھ لیں: فرمودات، ارشادات، حسن سلوک، اچھا سلوک۔ خلوت بولتے ہیں تنہائی کو، اکیلے ہونے کو۔ مداخلت، دخل اندازی کرنا، بغور، غور سے۔ طویل، ایک لمبی فہرست، طویل فہرست، ایک لمبی فہرست۔ نکات، باریکیاں۔ بانٹ دیا، تقسیم کر دیا۔ کرامت، بزرگی، بڑائی۔ اجمی، عرب کے علاوہ کسی اور ملک کا باشندہ۔ فوقیت، برتری۔ تقویٰ، پرہیزگاری۔ روندنا، کچلنا۔ قصاص، بدلہ، یعنی خون کے بدلے خون۔ جی تو بچوں، چلتے ہیں اس صفحے کی طرف کہ اس میں کیا ہم نے ریڈنگ کیا۔ اچھا جناب، اس میں سب سے پہلے پچھلے ہم پیج پہ سارے حقوق پڑھتے آئے جس کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ اب یہاں پہ حقوق ہیں یتیموں کے بارے میں۔ یتیموں کے کیا حقوق ہیں؟ اب یتیموں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہیں کہ یتیم کا یہ حق ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے، اور جو ان کو اپنی سربراہی میں لیتا ہے وہ ان کی مال کی، اگر ان کا مال ہے تو ان کے مال کی حفاظت کرے۔ یہ نہ ہو کہ وہی یا کوئی اور ناجائز طریقوں سے ان بچوں کا، یتیم بچوں کا مال کھا جائے، تو اللہ کے ہاں یہ جو ہے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کو، اس کے جو وہ یہ کام کرے گا، ان کے مال کی ان کو جو ہے سزا دی جائے گی۔ تو یتیموں کے ساتھ بہت اچھا سلوک رکھنا چاہیے۔ یہاں ذکر ہوا جنگی قیدیوں کا، کہ جنگی قیدیوں کا جو ہے سلوک، ان کے ساتھ ہمارا کیسا ہونا چاہیے۔ تو جنگی قیدی جو غزوہ بدر میں قید کیے گئے، وہاں پہ آپ نے پڑھا بھی کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ صحابہ کرام کا سلوک مثالی تھا، کتنا انہوں نے ان کا خیال رکھا۔ تو ویسے بھی تو کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور پہ نہیں، اخلاق سے پھیلا۔ آپ کے اچھے اخلاق سے آپ نے اوروں کو متاثر کرنا ہے کہ ان کو پتہ چلے ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے، ہمارا رب کیا کہتا ہے، ہمارے رسول کی کیا ارشادات ہیں، وہ ان چیزوں سے متاثر ہوں اور خود بخود وہ ہمارے مذہب کی طرف آئیں۔ اسی لیے ہمیں ہر کسی کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا گیا۔ اور حالانکہ غزوہ بدر کے قیدی جو تھے وہ کفار، مشرکین، منافقین وہ سارے تھے، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا صحابہ کرام نے۔ تو جو مثالی سلوک تھا، جس کی مثال دی جاتی ہے۔ پھر ہے عورت کے باہمی جو حقوق و فرائض ہیں صحابہ کرام۔ اس کے بعد اچھا چلتے ہیں ہم سارے، سوری بچوں، یہاں پہ خطبہ جو ہے ہمارا حجۃ الوداع، اس میں جو فرمایا گیا ہے اس کے بارے میں
دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے. کہتے ہیں انسانی زندگی، عزت، بامی حقوق، فرائض، مال، اسباب، ان ساری چیزوں کو جو ہے تحفظ دیا جائے، تحفظ فراہم کیا جائے. فرمایا انسانوں کو، تمام انسانوں کو اللہ نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور اگر کسی کو بانٹا جماعتوں قبیلوں میں تو وہ اس لیے نہیں بانٹا کہ یہ اعلیٰ نسل کا ہے، اس کا رنگ ہو رہا ہے. ان کی شخصیت کی پہچان کے لیے الگ الگ قبیلوں میں، جماعتوں میں بانٹ دیا تاکہ وہ لوگ پہچانے جا سکیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ عزت والا ہے تو اس کو اس قبیلے میں ڈالو، اس جماعت میں ڈالو، اور یہ جو ہے یہ اس قابل نہیں ہے، اس کو اس خاندان سے ادھر سے نکال دو. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اگر عزت کسی کی ہے تو اس کی جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو پرہیزگار ہے، جو تقوی کا جو خیال رکھتا ہے، اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ برتری دیتے ہیں اپنے ہاں. اس کو اس بنا پر برتری نہیں ہے کہ وہ رنگ نسل کی بنیاد پہ جو ہے فوقیت لے جائے. صرف پرہیزگاری، اللہ سے ڈر. اور اللہ سے ڈر جو ہے وہ تبھی پیدا ہوگا جب ہمیں پکا یقین ہو جائے کہ سارے کی ساری جو ہمیں نعمتیں، اللہ کی رحمتیں جو ہم پہ نازل ہوتی ہیں، وہ اس کے علاوہ ہمیں کوئی بھی نہیں دے سکتا. وہی ہمیں جزا سزا دینے والا ہے، وہی غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. وہ اگر ہمیں سیدھے راستے پہ لگائے گا تو ہمیں سیدھے راستے پہ اس کا اجر ملے گا. غلط راستے پہ چلیں گے تو ہمیں جو ہے اس کی سزا دی جائے گی، اور سزا جہنم ٹھکانہ ہمارا ہو. تو انسان جس سے محبت کرتا ہے تو اس سے پھر وہ خوف کھاتا ہے کہ مجھ سے ناراض نہ ہو. بچوں، ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں نا، ہم ان سے ایسا کوئی کام نہیں کرتے جس سے ماما بابا ہم سے ناراض ہو جائیں. ہم ان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کی ناراضگی کا سوچ بھی نہیں سکتے. تو میرا رب تو 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں پیار کرتا ہے. ہم سے وہ اتنا پیار کرتا ہے، تو بیٹا ہم جب ان سے اتنی محبت کرتے ہیں تو ہم کیسے اس کو خفا کر سکتے ہیں؟ اس کو ناراض کر ہی نہیں سکتے. اس کی ناراضگی سے ہم ڈرتے ہیں، تو اس ڈر کی وجہ سے اس کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، اس کے اگینسٹ نہیں جاتے تاکہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو. تو یہی ڈر، خوف، ایک سزا جزا کا اور دوسرا محبت ناراضگی کا کہ وہ ہم تنہا رہ جائیں گے. تو اس وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی بنیاد پہ ہم اچھے کام کرتے ہیں، اچھے کاموں میں فوقیت لے جاتے ہیں، برتری لے جاتے ہیں. اور یہی ہمارا جو ہے وہاں پہ اسی کے درجات ہمارے بلند ہوتے ہیں، اللہ کے نزدیک ہماری اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے. پھر اس خطبے میں فرمایا گیا کہ تمام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام آپ کو پتہ ہے مٹی سے بنائے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے رنگ، مال، نسل، سب برتری فوقیت ختم کر دی. بچوں، کوئی جو ہے زمانہ جاہلیت میں انتقام لیے جاتے تھے، بدلے لیے جاتے تھے، ایک دوسرے کو مارا جاتا تھا، قتل و غارت ہوتی تھی. ان سارے جو ہے جو یہ کام کرتے تھے ان کو اپنے پاؤں تلے کچل دیا، رون دیا، یہ چیز ختم کر دی کہ نہیں، اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں. تو بیٹا یہ جو خطبہ ہے ایک طرح کا اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے. سارا کچھ بتا دیا گیا فردن فردن، اور اتنا مکمل طریقے سے کہ ہم اگر اس پہ عمل کریں تو بیٹا ہمارا معاشرہ جنت بن جائے. ہر کام کے لیے جو ہے ہمیں کہتے ہیں نا، ہر کام اپنے آپ سے، اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے. تو آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم تو چھوٹے بچے ہیں، ابھی تو ہم اسٹوڈنٹس ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ جتنی باتیں بتائی گئی ہیں، جو میں نے ابھی سمجھایا، تھوڑے بہت حقوق ابھی اس پیج پہ پڑھے، باقی آگے پڑھتے ہیں. تو بیٹا ان کو نبھانے کی کوشش کریں، اچھے طریقے سے ان کو نبھانے کی کوشش کریں. خیال رکھیں، کہتے ہیں نا قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، تو آپ ہی وہ قطرہ ہے نا جس سے دریا بن سکتا ہے. اچھے کاموں میں، نیک اعمال میں آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اور جب انسان ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ اس کی طرف 100 قدم بڑھاتا ہے. آپ آگے بڑھو، اللہ کی رحمتیں آپ کے ساتھ ہوں گی. اور جب آپ خود اپنے آپ کو اچھا کرو گے، نیک کرو گے، اوروں کے لیے رول ماڈل بنو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہاں بھی عزت دیں گے اور اگلے جہاں میں بھی عزت ملے گی. تو اس یقین کے ساتھ میں حصہ اول ختم کرتی ہوں کہ بیٹا جو ہم نے پڑھا وہ خالی یہ نہیں کہ
ہماری کتاب میں شامل ہے، ہم اس کے رٹے لگائیں اور بس امتحان دیں، بات ختم۔ اس کو پڑھنے کا، سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے بچوں، حصہ اول جو ہے ہمارا اختتام پذیر ہوا، حصہ دوم کے ساتھ میڈم ریحانہ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اپنا گھر میں رہیے، محفوظ رہیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔